بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المنفقون. Those who believe Madam in God are those who are on the side of good and not President, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I wish to congratulate Her Excellency Annalena Baerbock on assuming the presidency of the 80th session of the United Nations General Assembly. I also commend Secretary General Antonio Guterres for his bold leadership of the United Nations in testing times. Ladies and gentlemen, our world is more complex today than ever before. Conflicts are intensifying, international law is being brazenly violated, humanitarian crises are multiplying, terrorism remains a potent threat, disinformation and fake news undermine trust, climate change threatens our very survival, and more so countries like Pakistan. Today, multilateralism is no more an option. It is need of the hour. Excellencies, Pakistan's foreign policy, guided by the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, is based on peace, mutual respect, and cooperation. We believe in the peaceful settlement of disputes through dialogue and diplomacy. Last year, from this very podium, I had warned that Pakistan would act most decisively against any external aggression. Those words of mine proved true. I hope it didn't. But then that is destiny. When in May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front, the enemy came shrouded in arrogance. We sent them back in humiliation, delivering our bloody nose. Excellencies, India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies
resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا جب پاکستان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنایا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی پلیٹ فارم سے خبردار کیا گیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے جب مئی میں پاکستان کے اوپر جارحیت کی گئی تو ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ غرور میں مبتلا دشمن کو دھول چٹائی گئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں جو تعاون کی پیشکش پاکستان سے کی گئی تھی اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ بھارت نے شہری علاقوں پر حملہ کیا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی جانب سے سرحدوں کی سالمیت اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا جب پاکستان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنایا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی پلیٹ فارم سے خبردار کیا گیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے جب مئی میں پاکستان کے اوپر جارحیت کی گئی تو ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ غرور میں مبتلا دشمن کو دھول چٹائی گئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں جو تعاون کی پیشکش پاکستان سے کی گئی تھی اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ بھارت نے شہری علاقوں پر حملہ کیا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی جانب سے سرحدوں کی سالمیت اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا جب پاکستان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنایا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہم مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال اسی پلیٹ فارم سے خبردار کیا گیا تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف منہ توڑ جواب دے گا۔ یہ الفاظ سچ ثابت ہوئے جب مئی میں پاکستان کے اوپر جارحیت کی گئی تو ہم نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ غرور میں مبتلا دشمن کو دھول چٹائی گئی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں جو تعاون کی پیشکش پاکستان سے کی گئی تھی اس کے اوپر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ بھارت نے شہری علاقوں پر حملہ کیا اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی جانب سے سرحدوں کی سالمیت اور قومی سلامتی کی خلاف ورزی کی گئی۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا جا رہا ہے اور